बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रुज सुखन फ़ोरम बराए ख़वातीन की जानिब से मैं तमाम मेहमानान गिरामी को खुश आमदीद कहती हूँ। मैं मिसेज़ रिफ़त ज़ुल्फ़िकार आपसे मुखातिब हूँ। आज हम यहाँ पे रुज सुखन फ़ोरम के तहत एक सेमिनार मुनक़िद करवा रहे हैं जिसका उन्वान है माँ और बच्चे की सेहत के बारे में, वैक्सीनेशन जो कोविड की है उसके हवाले से। इससे पहले कि हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें, मैं दावत दूंगी ज़हरा को कि वो आएँ और तिलावत कलाम पाक का शर्फ हासिल करें। ज़हरा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। खुदा का ज़िक्र करे ज़िक्र मुस्तफ़ा न करे, खुदा का ज़िक्र करे ज़िक्र मुस्तफ़ा न करे, हमारे मुँह में हो ऐसी ज़ुबां खुदा ना करे। तिलावत कलाम पाक के बाद मैं दावत दूंगी सकीना को कि वो नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शर्फ हासिल करें। सकीना। मेरा कदम कदम पे मददगार है खुदा, व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। उसकी रिज़ा से ज़हर भी बन जाता है दवा, व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा, व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि आज की हमारी मेहमान ख़ुसूसी डॉक्टर नीलम साहिबा हैं। डॉक्टर साहबा हम आपको खुश आमदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। डॉक्टर साहबा किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है। सब जानते हैं कि अरसा दराज से ये गिलगित में मेडिकल के शोबे में गायनी के ख़ास तौर पे गायनी के शोबे में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं और माशाल्लाह से एक नाम रखती हैं। 2 साल के लिए डॉक्टर साहबा मलेशिया भी होके आई हैं। अगरचे स्पेशलाइजेशन तो ये बहुत पहले कर चुकी थी, लेकिन मज़ीद प्रैक्टिसेस के लिए, मज़ीद जो है इल्म में इजाफ़े के लिए डॉक्टर साहबा 2 साल मलेशिया में भी जो है वो अपनी सर्विसेज भी देती रहीं। तो इससे पहले कि हम बाकायदा डॉक्टर साहबा से सवाल व जवाब का सिलसिला शुरू करें, मैं मैडम फ़िज़ा से दरख्वास्त करूँगी कि वो अपने ख़यालात का इजहार करें। मैडम फ़िज़ा। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आप तमाम ख़वातीन की कि आप लोग अपना वक्त निकाल कर यहाँ आए, स्पेशली जो गिलगित से आई हैं। तो आप लोगों ने अपना वक्त दिया हमें और यहाँ पहुँची हैं। थैंक यू सो मच आप सबका। और शुक्रगुज़ार हूँ डॉक्टर साहिबा की भी। एक बात बड़े मेरे दिल को लगी, खुदा इनके माँ बाप को सलामत रखे, इनके शौहर के माँ बाप को सलामत रखे। इलाही आमीन सुम्मा आमीन। जब डॉक्टर साहिबा ने मुझसे ये कहा कि ये वीकेंड भी अपने पेरेंट्स से नहीं मिल सकी, इन्हें जाना था, तो बहुत कुछ ऐसा वही ज़िंदगी में आता है कि आप अपनी मसरूफ़ियत में से टाइम जो है ना, हम अपनी मतलब इतना बिज़ी हो जाते हैं कि हम पेरेंट्स को टाइम नहीं दे पाते। तो बहरहाल के ये मसरूफ़ हमारी लाइफ है, लेकिन खुदा क्योंकि मेरे पास हमारे इस फोरम में कुछ यंगस्टर मैरिड बच्चियां भी हमारी ये मौजूद हैं, तो खसूसियत के साथ आज ये भी पैगाम दूंगी कि माँ बाप अनमोल तोहफ़ा हैं। माँ बाप बहुत अनमोल तोहफ़ा हैं, चाहे आपके हों या आपके शौहर के, वो माँ बाप हैं। तो हमें इज़्ज़त हमेशा देनी है और जो लोग बाअदब होते हैं वो बानसीब भी होते हैं। आज इस फोरम का मकसद ये था कि ये जो वैक्सीनेशन की बहुत ऊट पटांग बातें हम सुन रहे थे कि इसकी वजह से ये हो जाएगा, हम अनफर्टिलाइज हो जाएंगे या बॉर्निंग प्रोसेस मुश्किल हो जाएगा, तो हमने डॉक्टर साहिबा को इसलिए ये दिया। खुद आगे डॉक्टर साहिबा आपको इस हवाले से इंशाल्लाह मुझे भी और आपकी भी हमारी मालूमात में इजाफ़ा करेंगी। जो दूसरी और सबसे अहम बात, आज हम जिस घर में जमा हैं, ये घर, क्योंकि बात माँ बाप से ही मैंने इसलिए शुरू की, डॉक्टर साहिबा की इसी बात को फोकस किया मैंने। ये घर डॉक्टर साहब, हम उरूज सुखन फ़ोरम की 5 मेंबरान हैं, 4 हम वुमेंस हैं, एक हमारे डॉक्टर साहब हैं,
تو یہ ڈاکٹر صاحب کے جو ہے جسے کہنا چاہیے ننیال ہے یہ گھر، یہ ننیال ہے ان کا. تو ان کی والدہ کا بچپن یہاں گزرا، یہ ان کی والدہ کے ماں باپ کا گھر ہے. ہم شکر گزار اس پروگرام کے تھرو میں ان کا بھی کروں گی کہ میرے برادر ان لا نے یہ گھر دیا ہمیں، مشتاق صاحب نے. بہت شکریہ ان کا کہ آج ہم یہاں پہ اس فورم میں یہاں بیٹھے ہیں، اور آئندہ بھی اس قسم کے اویئرنیس فورم ہم کرتے رہیں گے خصوصیت کے ساتھ. پھر ہم یہیں پر ہی لوکل خواتین کو بھی انوائٹ کریں گے. اور میں خصوصیت کے ساتھ جو ہماری بچیاں یہیں سے آئی ہیں، میں آپ کے تھرو یہ چاہوں گی کہ آپ لوگ مجھے یہ انفارم کریں یہاں کس کی نیڈ ہے، کون سے لیکچرز ہم یہاں پہ رکھیں کہ جو ہے خواتین اس سے جو ہے فائدہ اٹھا سکیں، ان کی نالج میں اضافہ، ان کے پرابلمس حل ہو سکیں. تو یہاں ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں، یہاں جتنے مرحومین اس گھر سے گزرے ڈاکٹر صاحب کے خاندان کے، خدا ان تمام مرحومین کے درجات بلند کرے. اور اس وقت ہم تمام کے بھی جو بھی مرحومین ہیں خدا ان کے بھی درجات بلند کرے، اور آنے والے سال میں خدا سب کی خوشیاں نصیب کرے، سب کو صحت اور سلامتی عطا کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج میں عروج سخن فورم فار خواتین کے بہت ہی مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ موقع مجھے فراہم کیا کہ میں اپنی بہنوں بیٹیوں کے ساتھ بیٹھ کے اپنے جو رائے کا اظہار کر سکوں. جو کرونا کے لحاظ سے بہت ساری بیٹیاں مائیں ہاسپٹل میں بھی آ کے یہ سوال جو ہے ہم سے پوچھتی ہیں کہ پریگننسی میں کرونا کی ویکسینیشن سیف ہے یا اس کے کوئی ایشوز ہیں. تو بہت ہی پیاری بہنیں مائیں جو ہم بحیثیت ڈاکٹرز کچھ جو ہمارے لیے جو ضروری میسیج ہوتا ہے جو ہم اپنی بیٹیوں تک پہنچاتے ہیں، وہ اس طرح ہے کہ کچھ فورمز ہوتے ہیں سائنس کے بھی، میڈیکل کے بھی، اور جو ہمارے آبسٹیٹکس گائنیکالوجی کے جو مشہور فورمز ہیں، رائل کالج آف آبسٹیشن اینڈ گائنیکالوجی ہے، امریکن کالج ہیں، اس کے علاوہ انفیکشس ڈیزیز جو ہے نا CDC کہتے ہیں، سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول ہے، WHO ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے. تو ان کے جو ریسنٹ جو ہم ریسرچ ہوئے ہوتے ہیں، مختلف آرٹیکلز ہوتے ہیں، مختلف ان کی جو اورال دا ورلڈ یہ ڈیزیز پھیلی ہے اس کے بعد سے اب تک جتنا بھی یہ لوگ مشاہدہ کرتے ہیں، جو تجربات ہیں، تو اس کے مطابق میں آپ کو چھوٹا سا ایک جو ہے پیغام دے دوں گی. اس کے لحاظ سے یہ ہے کہ اب تک جو ایتھنٹک جو انفارمیشن ہم تک ہے، تو اس کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ کرونا ویکسین پریگننسی میں، دودھ پلانے والی ماؤں میں، اور وہ مائیں جو انفرٹیلیٹی کا ٹریٹمنٹ، جو بچے پیدا کرنے کی خواہش میں ہیں، جو یا ٹریٹمنٹ لے رہی ہیں، تو اب تک جو معلومات ہیں اس کے مطابق سیف ہے. ابھی تک کوئی ایسی کوئی جو کیا کہہ سکتے ہیں کہ جسے کسی ماں یا بچے کو خطرہ ہوا ہے ویکسین سے، ابھی تک کوئی ایسا ہم تک کوئی ایسا انسیڈنٹ ابھی تک رپورٹ نہیں ہوا ہے. اگرچہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ڈیزیز کو ہوئے بہت لمبا عرصہ نہیں ہوا ہے، اور بہت ساری ریسرچ اور بہت سارے جو یہ ہوتے ہیں مشاہدات ہوتے ہیں وہ ابھی تک انڈر پروسیس ہیں. ہو سکتا ہے آج سے 4 سال 5 سال بعد ہم اور کسی اس مشاہدے میں یا تجربات کی روشنی میں کچھ مواد ہم تک پہنچ جائے تو ہم اور اچھی مشورہ آپ لوگوں کو بتا سکیں. لیکن اب تک یہ ہے کہ مشورہ یہی ہے کہ بالکل ہر ماں، چاہے وہ دودھ پلاتی ہو، وہ پریگننٹ ہو یا وہ ٹریٹمنٹ لے رہی ہو، وہ ویکسینیٹ کر سکتی ہیں. اس کے علاوہ جو ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو تھوڑا سا میں پریگننسی اور کرونا کے پوائنٹ آف ویو سے بھی کچھ چیزیں بتاؤں گی. اس سے پہلے یہ کہ ویکسینیٹ کس نے کرانا ہے، کس کو بہت ضرورت ہے ویکسینیٹ کرانے کے لیے، چاہے پریگننٹ ہو یا عام ہیلدی ماں ہو. تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ رسک فیکٹرز کس کے لیے زیادہ ہیں. جیسے اگر ہم ہیلتھ وہ ہیں سروسز میں ہیں، فرنٹ لائن پہ جو نرسز کام کرتی ہیں، یا وہ مائیں بہنیں جو ہاسپٹلز میں کام کرتے ہیں، وہی مائیں جو اسکولز میں ہیں، یہ جسے پبلک ڈیلنگ ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ انفیکشن کے پھیلنے کا خدشات زیادہ ہوتے ہیں. تو ایسی ماؤں بہنوں کو جو اس طرح کے شعبے سے تعلق رکھتی ہیں، ایسی جگہوں میں کام کرتی ہیں، ان کو ویکسینیشن کرانی چاہیے. اور اس کے علاوہ دوسری جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ مائیں وہ بہنیں جن کو پہلے سے کوئی موذی مرض ہو، جس کو خدا نخواستہ شوگر ہو، ہارٹ کا کوئی پرابلم ہو، بلڈ پریشر ہو، اور بہت ساری چیزیں ہیں، تو وہ جو ہیں ان کو کہتے ہیں رسک فیکٹرز کہتے ہیں، کہ ان کو خطرات ہیں، ان میں اگر کرونا ہو تو تھوڑا سا پرابلمیٹک ہو سکتا ہے، اس میں مسئلے ہو سکتے ہیں.
اب دوسری ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم کرونا ڈیزیز کے بارے میں سن کے بہت پریشان ہوتے ہیں. اگرچہ یہ ایک وائرل انفیکشن ہے، ابھی تک اگر ہم دیکھے جائیں تو خیر میڈیا کے لحاظ سے بہت زیادہ پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے، بہت سارے خوف و ہراس بھی پھیلایا جاتا ہے، لیکن اس کے تھرو ہمیں ایک اچھی انفارمیشن بھی ملتی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو کس طرح پروٹیکٹ کیا جاتا ہے. تو اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ میرے خیال میں پروٹیکشن کے بارے میں تو ہم سب کو پتہ ہے. جو پریگننسی کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ہے کہ ایک پریگننٹ ماں جو ہوتی ہے اس کی امیونٹی ایک ہیلدی، دو مائیں لے لیں، جو ایک اگر ہیلدی ماں ہے، دوسری اگر پریگننٹ ماں ہے، تو اگر ہم ان دونوں کو لے لیں تو کوئی بھی بیماری ہو، کوئی بھی چیز ہو، تو جو پریگننٹ ماں ہوتی ہے اس کی قوت مدافعت جو ہیلدی ماں ہوتی ہے اس کی نسبت کم ہوتی ہے. تو اس لیے کہا یہ جاتا ہے کہ بہت ساری پریگننٹ ماؤں کو بھی کرونا ہوتا ہے، وہ الحمدللہ ٹھیک ہو جاتی ہیں بغیر کسی کمپلیکیشن کے مسئلوں کے. لیکن اگر مشاہدات یہ کہتی ہیں کہ اگر کسی ماں کو پریگننسی میں کرونا ہو جائے اور وہ ماں پہلے سے کسی بیماری کی وہ ہو، شکار ہو، جس کو ٹی بی ہوا ہو، چھاتی کا مسئلہ ہو، استھما ہو، ڈائبٹیز ہو، بہت زیادہ موٹاپا ہو، تو ایسی ماؤں کو زیادہ پرابلم کرتا ہے، ان میں زیادہ کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں، ان ماؤں کو انٹینسیو کیئر کی ضرورت پڑ سکتی ہے، ان ماؤں کو آکسیجن کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اور خدا نخواستہ ان ماؤں میں اموات زیادہ ہونے کے تشویش ہوتی ہے. اس کے علاوہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو مائیں تھرڈ ٹرائمیسٹر کہتے ہیں، جو کہ حمل کے آخری 3 ماہ میں ہوتی ہیں، جیسے 7 منتھ کے بعد، تو اس ماں کا جسم کا جو وہ ہوتا ہے، وہ بچے کی گروتھ کے لحاظ سے اس کی باڈی کی نیڈس ہیں، آکسیجنیشن ہے، وہ سب چیزیں اس کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہوتی ہیں. تو اس صورت میں کوئی بھی بیماری، چاہے کرونا کے علاوہ بھی ایون فلو ہو، ہم کہتے ہیں ہیپیٹائٹس کی کوئی بیماری ہو، کوئی بھی ایسی بیماری جو نمونیا ہو، تو وہ ایک پریگننٹ ماں کے لیے تھوڑی سی زیادہ چیلنجنگ ہوتی ہے. تو اس لیے ہم پریگننٹ مائیں جو اسپیشلی اپنے جو تھرڈ ٹرائمیسٹر آخری 3 ماہ میں ہوتی ہیں، وہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. تو کرونا کے لحاظ سے یہ چیز ہے کہ ہمیں احتیاط کرنا ہے. اگر ہم رسک کی پاپولیشن میں آ رہے ہیں، یا ہم ان ماؤں میں ہیں، ان بیٹیوں میں ہیں جن میں یہ پرابلم زیادہ ہو سکتی ہے، تو ہم سیفلی ویکسینیشن کرا سکتے ہیں. ایک اور اس فورم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں کچھ چند چیزیں اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں سے شیئر کرنا چاہوں گی، اگر اجازت ہے ٹائم کا. تو ایک چیز یہ تھی کہ میں کل ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ آپ ماں اور بچے کی صحت کے لحاظ سے بھی اگر کچھ بتانا چاہیں، تو اس میں مختصر اور جو امپورٹنٹ چیزیں میں شیئر کروں گی کہ میرا تعلق آبسٹیٹکس اینڈ گائنیکالوجی سے ہے. تو میں فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ ماں اور بچے کی صحت کی بات کرتے ہیں تو 3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. کوئی بھی کام کرتے ہیں نا، جب سمپل چھوٹا سا بھی ہمیں ٹاسک ہوتا ہے تو ہم اس کی پلاننگ کرتے ہیں. میں پریگننسی کے بارے میں چند امپورٹنٹ چیزیں بتاؤں گی کہ ہمیں کہیں جانا بھی ہے تو ہم گھر میں مشورہ کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں. کوئی بھی کام ہوتا ہے تو ہم بحیثیت ڈاکٹر میں اپنے مشاہدہ اور اورال دا ورلڈ جو ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں، جو بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز ہیں، ادارے ہیں، ان کے لحاظ سے کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہیں. ان میں سب سے پہلے یہ ہے پلاننگ اینڈ کاؤنسلنگ فار پریگننسی، کی منصوبہ بندی کرنی چاہیے حمل سے پہلے اور مشورہ کرنا چاہیے. میں آگے کچھ تھوڑا سا اس میں تفصیل بتاؤں گی. اس کے علاوہ دوسرا امپورٹنٹ چیز ہے کہ ماں کو جب پریگننٹ ہوتی ہے تو اس کو حمل کے شروع کے جو 2-3 ماہ کی جو امپورٹنس کا پتہ ہونا چاہیے. اور تیسرا جو میں بتانا چاہوں گی وہ کہ حمل میں چیک اپ اور ڈیلیوری کے بعد ماں کا خیال رکھنا کیوں ضروری ہے. جب ہم بات کرتے ہیں کہ پلاننگ اینڈ کاؤنسلنگ، جیسے پری کنسیپشن، حمل کرنے سے پہلے ماں اور باپ کو مشورہ کرنا چاہیے. اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. دیکھیں، ہم پلاننگ کی بات کرتے ہیں تو چاہے ہم پہلا بچہ پیدا کریں، چاہے دوسرا کر رہے ہیں، تیسرا کر رہے ہیں، جو بھی ہمارا ہے، ہم آپس میں اپنے ماں جو ہے نا، اپنے باپ میاں سے ڈسکس کر لیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. کیونکہ اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہوتا ہے کہ آج کل کی جس طرح دور ہے، بہت سارے چیلنجز ہیں، فائنینشیل ہے، فیملی کی چیزیں ہیں، اور بہت سارے صحت کے لحاظ سے. تو یہ تو بہت امپورٹنٹ ہے ہر ماں کے لیے، چاہے وہ صحت مند ہے یا اس کو کوئی ایشوز ہیں. ہمیشہ پہلے ہم پلان کریں تاکہ ان پلان پریگننسیز اور اس کے مسئلوں سے ہم بچ سکیں. اس کے علاوہ جو دوسری امپورٹنٹ چیز ہے کاؤنسلنگ، پری کنسیپشنل کاؤنسلنگ، کہ حمل کرنے سے پہلے مشورہ کرنا.
یہ ہر ماں کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن اس میں اسپیشلی وہ مائیں جو کسی بیماری کا شکار ہوں، جیسے خدا نہ خواستہ کسی بہن کو یا بیٹی کو شوگر ہے، یا وہ بلڈ پریشر کی مریضہ ہے، یا اس کو ہارٹ کا ایشو ہے، یا وہ پہلے سے کوئی مریض بیماری کے لیے دوائیاں لے رہی ہوں، یا اس نے کبھی کینسر کے لیے اس کا علاج ہوا ہو، یا پہلے اس کی پریگننسیز میں پرابلمز ہوئے ہوں، بچے اس کے ضائع ہوئے ہوں، یا مطلب پور آؤٹ کم کہتے ہیں جس میں کمپلیکیشنز ہوئی ہوں، تو ایسی ماؤں سے میں خصوصی ریکویسٹ کروں گی کہ وہ پریگننسی کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ڈسکس کریں، اس لیے کہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پریگننسی ایک لمبا 9 مہینے کا سفر ہوتا ہے. اس میں اگر ہم پہلے سے اپنی صحت کو اپنی صحت کو آپٹمائز کرے کہ اپنی صحت کو میکسیمم اچھے لیول پہ کر کے پھر پریگننسی سٹارٹ کریے، تو اس ماں کو پریگننسی کے دوران چیلنجز کم ہوتی ہیں، اس بچے کے لیے پرابلمس نہیں ہوتے ہیں، مطلب وہ ماں اور بچہ ایک ہیلدی ماں اپنے ایک ہیلدی بیبی کے لیے جو ہے نا پر امید ہو سکتی. سوس پاشنت سو ٹرکانت سو پروجنت جلتے مختلف گامور مسانی پروگرامی تھمس انا قسم پروگرامی ٹرکوکی سوس خواہش شبینت تو آن کو یوٹیوب پر اسی چینل ہن انا سے کو لولو بٹن کھن سبسکرائب تھی گت تو اور پار بے چنی گھنٹی کے نشان ہن ایگا کٹٹ تیت تو ان قسم کے پروگرامی ہن سوٹ وقتاً فوقتاً جو ہی مس چینل اپلوڈ تھی اس تو سوٹ نوٹیفیکیشن وائی اور سوس اے پروگرامی ٹرکات کنجوسی نہ تھا پروگرام ٹرکانت تو کمت انہیں سبسکرائب تھی گت تو مختلف دشوٹ اسے موریے اسے کے دش بیا کیو اے ملی تصویری ملی ہینشی مشوٹ تریجن تو سٹ بویتن سوس انو چینل سبسکرائب تھا یہ جو